अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीक 6 का लेक्चर नंबर 2 है। वीक 6 बेसिकली रिलेट करता है एस्टिमेशंस और बजटिंग के बारे में। अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में हमने को ने बात की थी वीक 6 से रिलेटेड कि आपके पास एफर्ट एस्टिमेशन क्या है, कैसे की जाती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है, कैसे की जाती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद हमने तीसरे पोर्शन में बात की थी कि बजट होता क्या है, क्यों किया जाता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम बेसिकली बात करेंगे, जो आज हमारा फोकस ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी रिलेटेड टू डेवलपिंग बजट्स। बजट्स को डेवलप कैसे किया जाता है। पिछला लेक्चर लंबा हो रहा था और उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा जो है वो खाली इंट्रोडक्शन के बारे में था कि बजट्स होते क्या हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। आज हम देखेंगे कि बजट्स को डेवलप कैसे किया जाता है और कितने मेथड्स हैं और कितनी मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि बेसिकली हम यूटिलाइज़ करते हैं बजटिंग के लिए। मैं फिर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आज की आपके लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ज़रा रिकैप दे दूँ कि कॉस्ट एस्टिमेशंस, एफर्ट एस्टिमेशन, बजटिंग्स आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही आपके पास प्रैक्टिकल आई वुड से एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी होती है अगर आप किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स के साथ अपने आप को कंसर्न करते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि ड्यू टू द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर कि आपके पास एक चीप है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और जब तक वो फुली कंस्ट्रक्ट हो के डिप्लॉय नहीं होती, टेस्ट नहीं होती, चाहे भी किसी भी किस्म की टेस्टिंग को आप फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ दैट, लेकिन जब तक उसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देते और आपके पास एक आर्टिफैक्ट की सूरत में प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव नहीं होता, उस वक्त तक आप 100% इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आपके पास आउटकम क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा और वो किस तरीके का होगा। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना बहुत ट्रिकी होता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े ट्रिकी होते हैं। इसीलिए उनके लिए होमवर्क करना, उनके लिए प्रिपरेशन करना, उनके लिए प्रॉपर प्लान बनाना, चाहे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का हो, उसके लिए बजटिंग हो, उनके लिए आपको टास्क एलोकेशन हो, रिसोर्सेज एलोकेशन हो, बजट का एलोकेशन हो और किस तरीके से वहाँ पे एफर्ट लगाई जाएगी, इन चीज़ों की एस्टिमेशन हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार इन पर फोकस कर रहा हूँ कि आपके पास चीज़ें आपको क्लियर हों, ताकि आप इन फ्यूचर जब जाके ऑन द सीट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्लानर्स के तौर पे बैठोगे, आईटी एक्सपर्ट्स, आईटी मैनेजर्स के तौर पे बैठोगे जो इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो। तो उस चीज़ को रिकैप करने के बाद, उनकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि डेवलपिंग बजट्स या बजट्स को डेवलप करना क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से आप इनको करते हो। The process of estimating and planning the total cost of a project and also deciding how the money will be used। अगर याद हो तो कल हमने बजट की बात की थी पिछली क्लास में, तो उसमें हमने यही बात की थी कि बजट्स होते क्या हैं। तो बजट्स बेसिकली यही होते हैं कि आपके पास एलोकेशन ऑफ द मनी, कि कौन सी एक्टिविटी पे कितनी अमाउंट कब कैसे जो है वो यूटिलाइज की जाएगी और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इस चीज़ को बेसिकली बजट करते हैं और जब इस चीज़ को आप डेवलप करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग अ बजट, और या बजटिंग कहा जाता है या इसको डेवलपमेंट ऑफ द बजट कहा जाता है। Project budgets development means preparing a plan for all the money needed to complete a project। अभी हमने जो ऊपर बात की उसकी ये फर्दर एलैबोरेशन थी। इस चीज़ को करने से आपके पास होता क्या है, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज डाटा आता है। आपको स्पेसिफिकली मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, क्लियर कट पता होता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए डेडिकेटेड है, कितनी डेडिकेटेड है, कहाँ पे इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, किन रिसोर्सेज, किन एक्टिविटीज़, किन टास्क, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, और उन चीज़ों को वो आगे लेके चलती है, जिससे आपको बेटर कॉस्ट कंट्रोल मिलता है। आपको पहले से ही अंदाज़ा होता है, आपको ये पता होता है कि किस जगह पे कितनी कॉस्ट अकर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं चीज़ों को प्रॉपरली जब आप प्लान करते हो तो आप कॉस्ट एस्टिमेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। इजी ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, जब आपने पहले से प्लान आउट चॉक आउट किया हुआ है चीज़ों को, तो आपको उनको ना सिर्फ ट्रैक करने में कि क्या चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं जा रही, बल्कि ना सिर्फ उनको ट्रैक करने में बल्कि रिपोर्ट करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। और ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो कंट्रोलिंग की बात की थी कि जब आप एक्टिविटी एक ख़ास डायरेक्शन में जानी चाहिए जो कि प्लान हुई हुई होती हैं, और आप जब अपने आप को ट्रैक करते हो, आप अपने आप को चेक करते हो और आपको पता लगता है कि आप ऑन ट्रैक नहीं हो, आप कहीं और हो, जबकि आपको बेसिकली कहीं और होना चाहिए था, तो आप अपने आप को रेमेडाइज करते हो, आप वापस अपने आप को ट्रैक पे लेकर आते हो।
تو جب آپ نے اگر پراپر طریقے سے بجٹنگ اور پلاننگ کی ہوئی ہے تو آپ کو کنٹرولنگ کی ایکسٹرا جو کہ ایک ریکوری کی ایکٹیویٹی ہے اس کو پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے اچھی چیز یہ ہے، بہتر چیز یہ ہے کہ آپ شروع میں، کیونکہ پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو ایک مزیدار بات اور بتاؤں، یہ اٹ ہیز بین پروون بائی دا ریسرچ، مختلف بکس میں ان کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے، اور خاص طور پہ سافٹ ویئر پروجیکٹس کے بارے میں، کہ جیسے جیسے آپ پروسیڈ کرتے ہو آپ کی غلطی کی ورتھ، آپ کی غلطی کی پرائس بڑھتی جاتی ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک چیز کو پیپر پہ ڈرا کرتے ہو، ایک نقشہ آپ نے گھر کا نقشہ بنایا، اس نقشے میں کوئی غلطی تھی، تو پیپر پہ اس نقشے کی غلطی کو ریمیڈائز کرنا، صحیح کرنا، کریکٹ کرنا ہے کا خرچہ، یا اس چیز کی جو ویلیو یا جو کوانٹٹی آف جو غلطی کی جو آپ کہتے ہو نا، جو آپ کو پرائس پے کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب آپ نے اس چیز کی کنسٹرکشن شروع کر دی اور تب کنسٹرکشن کے دوران آپ کو پتہ لگا کہ وہ چیز غلط تھی یا غلط ہے، یا یہ ڈیسیجن غلط ہے، اس کو ریورٹ کرنا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اس کی آپ کو کیا پرائس پے کرنے پڑے گی، اور جب آپ نے پیپر کے اوپر اس چیز کو کر رہے تھے، ڈیزائن کر رہے تھے، یا شروع میں آپ اس کو انالائز کر رہے تھے، یا اس کو آپ چاک آؤٹ کر کے آرکیٹیکچر بنا رہے تھے، اس چیز کو اس وقت ریمیڈائز کرنا کتنا ہے. تو میری بات جو میں کہنے کا مقصد ہے، ایگزامپل دینے کا مقصد، کہ جیسے جیسے آپ پروسیڈ کرتے ہو آپ کی غلطیاں آپ کو زیادہ کاسٹ کرتی ہیں، آپ کو ان کی زیادہ پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اسی لیے جتنا اسٹرانگ، اچھا، بہترین ڈیزائن یا پلان ہوگا اتنی ہی کوشش آپ کی ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور آگے جا کے آپ کو کنٹرول کم کرنا پڑتا ہے. کنٹرول کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم ایفرٹ انڈلج کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے، اس ایفرٹ کے لیے جو آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پورے کے پورے پروجیکٹ کے اوپر کاسٹ کم ہوتی ہے، ایفرٹ کم ہوتی ہے. کیونکہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے، جس طرح ہم لوگوں نے فکس پرائس میں اور کانٹریکٹس میں اور چیزوں میں بات کی تھی، پروفٹ کمانے کا طریقہ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 100 پرائس ہے، میں وہی پرائس والے یہاں پہ اس پوائنٹ کو دوبارہ لانا چاہوں گا کہ پرائس از اکول ٹو کاسٹ پلس پروفٹ. تو اگر آپ نے اپنے پرائس کو کانسٹنٹ رکھنا ہے 100، کاسٹ آپ کی 80 ہے، پروفٹ آپ کا 20 ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے، اگر پرائس آپ کی کانسٹنٹ ہے، پرائس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ہاؤ ول یو انکریز یور پروفٹس؟ آپ اپنے پروفٹس کو 20 سے 30 کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایک طریقہ تو یہ آپ 30 کر دیں، لیکن آپ کی پرائس آٹومیٹکلی، کاسٹ آپ کی 80 ہے، پروفٹ آپ کا 30 ہے، تو آپ کی پرائس آٹومیٹکلی جمپ کرے گی 100 سے 110 کے اوپر. مارکیٹ میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہو تو یہ چیز آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے، یا آپ کے جو کمپٹیشن میں لوگ ہیں ان کی موجودگی میں یہ کرنا، اپنی پرائس کو انکریز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت آپ کے پاس ایک ڈراسٹک ڈیسیجن ہے، اور اس کے آپ کو بڑے ڈراپ بیک یا فال بیک آپ کو لینا پڑتا ہے، بیک فائر کرتا ہے آپ کو. تو جی پرائس کو تو میں نہیں چھیڑ سکتا، اوکے جی، واٹ از دی سیکنڈ آپشن؟ پروفٹ میں نے بڑھانا ہے، 20 سے 30 کرنا ہے. تو ایک ہی چیز رہ گئی آپ کے پاس جس کو آپ کہتے ہو کاسٹ. کاسٹ کو آپ کم کرو گے. فار ایگزامپل اف 100 میں نے کاسٹ کو 70 کیا تو میرا پروفٹ جو ہے وہ 30 ہوگا. تو کاسٹ کیسے کم کی جائے؟ کاسٹ اس طریقوں سے کم کی جائے کہ آپ پراپر پلاننگ کریں. آپ نے جو پیچھے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں رسک مینجمنٹ کی، رسک جتنے کم ہوں گے اتنے زیادہ آپ کی کاسٹ کم ہوگی. آپ کو ان کی اوپر ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی، آپ کو ایکسٹرا کاسٹ نہیں لگانی پڑے گی. اسی لیے ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور پراپر چیزوں کو ڈیولپ جب کیا جاتا ہے، پراپر چیزوں کو جب پلان کیا جاتا ہے، پراپر چیزوں کو جب چاک آؤٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس ایزی ہوتا ہے ان چیزوں کو نہ صرف ٹریک کرنا بلکہ رپورٹ کرنا، جس طرح پوائنٹ 3 میں یہاں پر وہ بتایا گیا. اینڈ اسائن رسپانسبلٹیز، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ہو ایور سو از گیٹنگ دس مچ اماؤنٹ آف کاسٹ، تو وہ پھر اس چیز کے لیے رسپانسبل بھی ہے، اور پھر اس کے سکسیس کی بھی پرسنٹیج اس کے اوپر اتنی آتی ہے، کہ اس رسپانسبلٹی بھی اتنی آتی ہے کہ اس چیز کو وہ آگے لے کر چلے گا. اب آتے ہیں جی کہ اسٹیپس انوالو، کہ آپ کے پاس بجٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. آئیڈینٹیفائی آل دا ٹاسک، اگر آپ کو یاد ہو ڈبلیو بی ایس بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ہم نے بات کی تھی، اس میں سے آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں. آپ اس ٹاسک کو کلیئرفائی کر لیتے ہو، کلیئر کٹ آپ کے پاس گراس روٹ لیول کے اوپر ٹاسک آ جاتے ہیں. جب آپ کے پاس ٹاسک آ جاتے ہیں تو آپ اپنی ایفرٹ کو اور اپنی کاسٹ کو ان کی بیسس کے اوپر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو. ونس دیٹ از ڈن یو ایڈ اپ آل دا کاسٹ، کیونکہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ پہلے ایفرٹ ایسٹیمیٹ ہوتی ہے، ایفرٹ کے بعد کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری کاسٹ ہم نے پچھلے دیکھی تھی. کاسٹ ہوتی ہے آپ کی ہیومن ریسورس کی کاسٹ ہوتی ہے، سیلریز ہوتی ہیں، آپ کے
کے پاس ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ٹولس کی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کی کاسٹ ہوتی ہے, آفیسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو پروپرائٹر سافٹ ویئرز وغیرہ جو چیزیں خریدتے ہیں ان کی ہوتی ہے, میں نے سیلریز کا آپ کو پہلے بتا دیا, کنٹیجنسی پلانس ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی جب آپ چیزیں ملا لیتے ہو آپ کو کاسٹ پتہ لگ جاتی ہے, یو ایڈ دیم اپ, آپ ایڈ کنٹیجنسیز بھی, رسک مینجمنٹ سب کو جب کر لیتے ہو دین یو فائنلائز, اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ میرا فائنل بجٹ ہے, یہ میرے پاس ہے, اتنی میرے پاس کاسٹ آئے گی, اس لیے اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے اتنی اماؤنٹ آف منی مجھے ریکوائرڈ ہوگی, اور میں نے اس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلنا ہے. تو اس میں آپ کے پاس یہ جو ہے اسٹیپس انوالوڈ ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی بجٹنگ کو بیسکلی کرتے ہو. میتھڈس کی بات کرتے ہیں کہ دیر آر ڈفرنٹ بجٹنگ میٹریسز جو بیسکلی یوز ہوتا ہے. میٹریسز مینس میتھڈ, میتھڈالوجیز, میتھمیٹیکل فارمولاز, میتھڈس کہ جس کے ذریعے آپ اپنی کاسٹ کو کیا کر سکتے ہیں, اپنے بجٹ کو کیا کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پہلی جو یہاں پر اگزامپل ہے دیٹ از کاسٹ بریک ڈاؤن میٹرکس, ٹاسک ورسز دیئر کاسٹ اینڈ ہیلپس سی ویئر دا منی از بینگ اسپینڈ. نیچے آپ کے پاس ایک ٹیبل دیا ہوا ہے. اب اس میں بیسکلی آپ کے پاس ٹاسک کون کون سی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈیزائن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ڈفرنٹ ٹاسک ہیں, ٹیسٹنگ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اب 3 بیسک ٹاسک ہیں جن کو ہم نے لیا گیا. اب ان ٹاسک کے اندر پرٹیکولر کاسٹ بیئر ہو رہی ہے, اور ہر ایک مختلف جو ان کے اندر پیرامیٹرز یا مختلف اینٹیز جو انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل لیبر انوالوڈ ہے, فار ایگزامپل میٹیریل انوالوڈ ہے. تو یہ میجر 2 ہم نے لے لی. اب اس میں آپ اور بھی کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں, آپ اس کا رسک بھی لے کر آ سکتے ہیں, آپ اس میں کوالٹی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں. جس طرح کل کی پچھلے لیکچر کے بعد میں بات میں نے کی تھی کہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایفرٹ کو بڑھاتے ہیں, جو کہ کاسٹ بیئر کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 2 کی ایگزامپل لی ہے, لیبر کی اور میٹیریل کی. تو ڈیزائن میں فار ایگزامپل $500 لگ رہے ہیں, میٹیریل پہ 100, تو ٹوٹل کاسٹ 600 آ رہی ہے. ڈیولپمنٹ اس طرح 1500, 300, 1800 ٹوٹل کاسٹ آ رہی ہے. ٹیسٹنگ پہ 700 ہے, میٹیریل کاسٹ 100 ہے, 800 ٹوٹل ہے. اور پھر اس کو کمبائن کر کے دیکھیں تو آپ کو ٹوٹل بجٹ پتہ لگ رہا ہے کہ جی ان پرٹیکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر یا پورے پروجیکٹ کے اوپر اتنی کاسٹ آ رہی ہے. یہ میں نے بڑی ہی منیمل ایک ایگزامپل کے طور پہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ بیسکلی کاسٹ بریک ڈاؤن میٹرکس میں کیا ہو سکتا ہے. اس میں آپ نمبر آف ٹاسک بھی بڑھا سکتے ہیں, اس میں آپ نمبر آف پیرامیٹرز ہیں, میں نے 2 لی ہیں, آپ زیادہ لے سکتے ہیں. وہ سمجھانے کے لیے آپ اس کو کلیئر کٹ پکچر میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کے پاس ایک ریئل بجٹ کی پراپر پکچر آ جائے گی. اور پھر بعد میں آپ کو نہ صرف اس کے مطابق ریکارڈنگ کرنے میں, جب ایکچوئل کاسٹ آپ کو بیئر ہوگی, جب آپ کر لو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اوکے یار یہاں پہ میں نے اسٹیمیشن کی تھی کہ ڈیزائن میں 500 لگے گا, میرے پاس اوریجنلی 700 لگا ہے. میٹیریل کاسٹ میں نے 100 کی تھی, میرے پاس 80 لگی ہے. تو ویئر واز وہ, تو اس سے آپ کو نہ صرف ٹریک آؤٹ کرنے میں بلکہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور یہ چیز دیکھنے میں آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کس طریقے سے اپنی کاسٹ اسٹیمیشن کو بہتر کر سکتا ہوں. تو دس واز دی فرسٹ میٹرکس. Then comes the second matrix which says resource cost matrix, جو کہ ریسورسز کے اوپر پیپل اینڈ ریسورسز اینڈ دیئر کاسٹ. آپ اس کے اینگل سے بھی چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, اور یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کاسٹ کو جمع کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے جو آپ کے پاس پریویس سلائڈ تھی, میں آپ کو اگر اس پہ لے کر چلا جاؤں, یہ دیکھیں جی, آئیڈینٹیفائی آل ٹاسک, ایسٹیمیٹ کاسٹ, ایڈ آل دی کاسٹ. اب ایڈ آل دی کاسٹ کے لیے پہلے تو آپ کو کاسٹ پتہ ہونی ضروری ہے. For example, this is the first method through which you can identify the cost. This is the second method. جبکہ ریسورسز, اب ریسورسز میں آپ کے پاس وہی چیزیں میں نے لی, ڈیولپر لیا, ٹیسٹر لیا, مینیجر لیا, جو کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اور آپ نے ان کا ڈے ریٹ لیا. فار ایگزامپل ڈیولپر کا سب سے ہائی ہے, سوری ڈیولپر کا سیکنڈ ہائیسٹ ہے, ہائیسٹ تو آپ کے پاس مینیجر کا ہے. ان کا پر ڈے ریٹ کتنا ہے, ڈیز وہ کتنے کام کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آئے گی. فار ایگزامپل ایک ڈیولپر کو آپ نے 20 دن کے لیے ہائر کیا ہے, ٹیسٹر کو آپ نے 10 دن کے لیے ہائر کیا ہے, مینیجر کو آپ نے فار ایگزامپل 5 ڈیز وہ کام کر رہا ہے. تو آپ ان کی ٹوٹل کاسٹ نکال لیں گے اور اس کو ایڈ اپ جب کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی. مینس کہ یہ بیسکلی آپ کے پاس جو میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس کاسٹ کی اسٹیمیشن کر رہا ہے آن دی بیسس آف دی ریسورسز وچ آر انوالوڈ ان اے گیون پرٹیکولر پروجیکٹ. آگے چلتے ہیں جی. یہ کیا ہے, ٹائم فیس پروجیکٹ. یہ بیسکلی آپ کو ڈیوائڈ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 3 مہینوں پہ ہے, تو ہر مہینے میں کتنی کاسٹ آ رہی ہے. ٹائم فیس اگر مہینے بیسڈ ہے, مہینے بیس کر سکتے ہیں, بائی ایئر اینول بھی ہو سکتا ہے, کوارٹر بھی ہو سکتا ہے, ویکلی بیسس پہ اگر کوئی پروجیکٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ویک ہے, جو ایک پروجیکٹ ہے جو ایک منتھ میں پورا ہو رہا ہے, تو آپ اس کو 5 ویکس یا 4 ویکس یا 4.5 ویکس میں کنورٹ وہ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہو. تو ٹائم کی ڈیوریشن کی بیس کے اوپر کہ بھائی فار ایگزامپل ویک 1 میں یا منتھ جنوری میں نے 1000 کرنا ہے, فروری میں نے 1500 کرنا ہے, مارچ میں کمپلیشن ہو رہی ہے تو 700 کرنا ہے, تو میرے پاس ٹوٹل کاسٹ اتنی آئے گی. تو یہ تیسرا آپ کے پاس
میتھڈ ہے. امید یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جیسا کہ اس میں کہا ہوا ہے کہ بجٹ اوور ٹائم اینڈ ہیلپس ٹریک اسپینڈنگ منتھلی بیسس بھی ہو سکتا ہے, ویکلی بیسس پہ, دیٹ ڈیپینڈز اپون دا ریکوائرمنٹ اینڈ دی لائف اسپین آف یور پروجیکٹ. فورتھ ون ہے جی رسپانسبلٹی میٹرک, کاسٹ کنٹرول بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہو از رسپانسبل فار دا کاسٹ. اب جس طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی کل کے لیکچر میں بھی کہ پیپل آر رسپانسبل, اور آپ کے پاس جب بجٹنگ ہوتی ہے تو بجٹ میں آپ یہ بھی بیسکلی لوگوں کو رسپانسبل کر سکتے ہو کہ یار آئی ہیو گیون یو دس اماؤنٹ آف منی اینڈ دس واز دی ریکوائرمنٹ فرام یور سائڈ اینڈ دس تھنگ نیڈیڈ ٹو بی کمپلیٹڈ, سو واٹ ہیو یو ڈن ود یور کاسٹ. تو آپ ان چیز کی بیسس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی لوگوں پہ ڈال کے اور ان کو جو بیسکلی بعد میں اس کے لیے وہ بھی کر سکتے, ذمہ دار بھی ٹھہرا سکتے ہو کہ یار آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا یا نہیں کیا, ان کا آڈٹ بھی آپ کر سکتے ہو. سو یہاں پر ٹاسک فار ایگزامپل ڈیزائننگ تھا, علی واز دا رسپانسبل پرسن فار دیٹ, اور اس کو بجٹ ایلوکیشن جو تھی وہ 600 تھی. ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سارا کی رسپانسبلٹی تھی اور اس کے لیے اس کو $1800 دیے گئے. سو آپ ان کی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. ان سارے میٹرکس ان سارے میتھڈس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو مختلف طریقوں سے پلان آؤٹ کر سکتے ہو, چاک آؤٹ کر سکتے ہو, بنا سکتے ہو, اور بنانے کے بعد آپ فارورڈ کر سکتے ہو, اور ان سب ایڈس ڈفرینٹ چیزوں کے مطابق آپ کر کے ایڈ کر سکتے ہو. ناٹ نیسسریلی آپ سب کو فالو کرو, ناٹ نیسسریلی آپ کسی کو بھی فالو نہ کرو, ناٹ نیسسریلی کہ آپ کچھ کو کرو کچھ کو نہ کرو. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, اکوپ کرنا ہے آپ کو, ایڈیکویٹ نالج دینا ہے, انف نالج دینا ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یار کس چیزوں کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی میتھڈز ہیں سب کو آپ فالو کر سکتے ہو, سب میٹرکس کو فالو کر کے, میتھڈس کو فالو کر کے آپ اپنے بجٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہو. ضروری چیز کیا ہے, ضروری چیز یہ ہے کہ آپ بجٹ ڈیولپمنٹ کو ایک پراپر ٹول کے طور پہ, ایک پراپر ٹیکنیک کے طور پہ, ایک پراپر میتھڈ کے طور پہ استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار میں اس چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے پاس کسی بھی ایک پروجیکٹ کو لے کے. پہلی چیز کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس پروجیکٹ کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا, جو ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں ایفرٹ اور کاسٹ ایسٹیمیشن کی بیس کے اوپر. ونس یو آر کلیئر ود دیٹ, جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ خرچہ اتنا آئے گا, دین کمز دی نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دیٹ اسٹیپ از دی بجٹنگ. کہ بھائی اوکے میرے پاس اتنی کاسٹ آئے گی, اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے مینیج کروں. اور میرے پاس فار ایگزامپل کاسٹ آئیڈینٹیفائی ہو گئی, میں نے پیسے لے کر آ گیا, لیکن اب اس پیسے کو میں نے اسی کاسٹ ایسٹیمیشن اور ان چیزوں کو بیس بنا کر میں نے کیا کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور میں نے بجٹ کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ وہ ساری کی ساری کاسٹ جس کی بیسس کے اوپر میرے پاس پیسے آئے تھے وہ اسی جگہ پر جا کے استعمال ہوں, تاکہ وہ چیز میرے پاس صحیح طریقے سے پلان آف ایکشن میرے پاس ٹریک کے اوپر چلے, اور مجھے اس کو بار بار چیزوں کو واپس لا کے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جب تک چیزیں ایسی چلتی رہیں گی آپ کے پاس چیز صحیح طریقے سے ہوگی. اگر آپ ان چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے اور صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہو تو کیا کہ آپ کو بار بار بیک ٹریک کرنا پڑے گا. بیک ٹریک کرنے کا مطلب یہ آپ آگے جاؤ گے 4 قدم, 2 قدم پھر پیچھے آؤ گے, پھر 2-4 قدم آگے جائیں گے, پھر آپ کو پیچھے آنا پڑے گا. ایک چیز یاد رکھنا کہ پہلے 4 قدم لینے کے بعد جب آپ 2 قدم پیچھے لیتے ہو تو نیکسٹ 4 قدم پھر 4 قدم نہیں ہوتے, پھر صرف 2 قدم ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے تو آپ ان 2 جو قدم آپ نے پیچھے لیے تھے ان کو آپ کور اپ کرتے ہو, اینڈ دین یو پروسیڈ فردر, اور اس میں آپ صرف 2 ہی قدم لیتے ہو. اس 2 قدم کے بعد پھر آپ کو 2 قدم لے کے 4 قدم, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 4 قدم کھو دیے. آپ فیز 3 میں جب آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو فیز 3 میں غلطیوں کی وجہ سے ابھی تک آپ فیز 2 میں ہو, فیز 3 لگ آپ کو ایسے رہا ہے کہ آپ فیز 3 میں ہو, لیکن بیسکلی آپ فیز 2 پہ ہی کھڑے ہوئے ہو, کیونکہ آپ 8 قدم آگے لے چکے ہو اور 4 قدم پیچھے لے چکے ہو. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی ایکویشن کیا ہوگی. سو اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی سوال, کوئی جواب, کسی قسم کی آپ کو ایمبیگوٹی, کسی قسم کی چیزوں کا آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو, کہیں پہ کوئی پرابلم ہو, کسی قسم کی چیزوں کو آپ نے کلیئر کرنا ہو, میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا, آپ ادھر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو, پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے کمنٹس چھوڑیں, کمنٹ سے مجھے کم از کم یہ پتہ لگے گا کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, لیکچر میں کوئی ایشو ہے, ویڈیو میں کوئی ایشو ہے, کوئی اور کوسچن ہے, کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے, کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہو, تو وہاں پہ کمنٹس میں یہ ہے کہ سب کو وہ کمنٹس نظر آئیں گے, اور اس سے یہ ہے کہ نہ صرف آپ کا کوسچن انٹرٹین ہو جائے گا بلکہ انٹرٹین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کو فائدہ ہو جائے گا کہ اس کوسچن کی وجہ سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.